अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। अनवर साजिदी साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बल्कि हमने उनके इदारे से अपना ज़माने तालिब इल्मी में इस फील्ड में जर्नलिज़म के फील्ड में हमने बहुत कुछ उनसे सीखा। उनका एक कॉलम छपा है, कॉलम का उन्वान है साहिल को अल-शम्स अल-बदर के हवाले करने का फ़ैसला। इसमें अनवर साजिदी साहब ने काफ़ी कुछ लिखा है। इसमें हम ज़रा अपना थोड़ा बहुत जो भी हमारे दानिश में है अपना तज्ज़िया रखेंगे। इसके अलावा BSO के जो साबिक केदर है ना जी, उसने एक मुहिम मंशियात के ख़िलाफ़ शुरू कर दी है, इस पे भी बात करते हैं। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं की है वो हमें सब्सक्राइब करें और साथ में अपना फ़ीडबैक भी देते रहें ताकि आपकी राय का हमें वक्तन फ़वक्तन पता चल जाए। चलते हैं जी मौजू पर। सबसे पहले बात करते हैं BSO के साबिक जो केदर है, यानी उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की है रैलियों का वगैरह छोटे मोटे पैमाने पे और मंशियात के ख़िलाफ़ वगैरह वगैरह। अच्छी बात है जी कि BSO का जो साबिक केदर है, उनकी ज़्यादातर चेयरमैनशिप, जनरल सेक्रेटरी वगैरह इस लेवल के जो लोग थे उन्होंने शुरू कर रखी है। इससे पहले ये हुआ था कि ग्वादर में इन्होंने शायद एक बरसी मनाई थी शहीद हमीद बलोच का, तो उसमें भी ये इकट्ठे हुए। उसके बाद एक दो दिन कबल शायद हब में उन्होंने एक रैली निकाली मंशियात के ख़िलाफ़। तो मतलब BSO का जो साबिक केदर है वो अभी उनको, जो मैं समझता हूँ, उनका सियासी विज़न अभी ऐसा है कि वो इकट्ठे होके मतलब छोटे मोटे रैलियाँ निकालने के हद तक महदूद हो गए। हालांकि दावा तो यह किया जाता है कि BSO ने बलोच समाज को क़यादत फराहम की है, ब्यूरोक्रेट्स फराहम किए, पूरे एक मगज़ समझे फराहम किए, दानिश फराहम की है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप 1960 से लेकर बलोच उस्मान गल से लेकर फिर मौजूदा BSO तक, बलोच वानिंदा गल, उसके बाद BSO, फिर आज तक, फिर BSO के दड़ाबंदियाँ, काफ़ी लंबा चौड़ा तारीख़ है जी BSO का। BSO बनने के यानी कि यूँ आप कह सकते हैं कि वरना वानिंदा गल के इकट्ठे होने के कोई 1.5-2 साल बाद जब BSO बनी तो BSO ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी, दड़ाबंदी का शिकार हो गई। ऐसी क्या वजह थी? जो सवाल बनता है कि आज से 60-70 साल पहले, समझे 1960 से अब तक 60 साल पहले, कि उस वक़्त भी हमारा माशरा, हमारा जो केदर जिसको हम आज कहते हैं कि जी उसने सब कुछ हमें प्रोवाइड कर लिया, तो दड़ाबंदियों का शिकार क्यों हुआ, इख्तिलाफ़ात का शिकार क्यों हुआ? नज़रिया एक था, मकसद एक था। तमाम लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, बहुत कम लोग ऐसे थे जो अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, अदरवाइज़ तमाम लोग जो है मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, एक दूसरे के मुश्किलात से वाकिफ़ थे, माली मुश्किलात से वाकिफ़ थे, सियासी मुश्किलात से वाकिफ़ थे, इलाक़ों के पसमानदगी की मुश्किलात से वाकिफ़ थे। उसके बावजूद जब कोयटा में इनकी इकट्ठ हुई थी तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चली। इसमें फिर मैं कहूँगा कि कोई शक नहीं है कि आज अगर कुछ लोग हमें डॉक्टर हाई की सूरत में नज़र आए या डॉक्टर मालिक बलोच के सूरत में अभी नज़र आ रहा है, वो BSO से के पैदावार हैं, या नेशनल पार्टी BNP में जो सर फहरिस्त हैं तो उनका ताल्लुक़ भी BSO से था, लेकिन उनकी तादाद अब घटती जा रही है जी। अभी उस तरह का माहौल नहीं है शायद, हालांकि उस तरह का माहौल पहले भी, इस तरह का तंजीमकारी या इकट्ठे होने का, वो उस टाइम भी टूट फूट था, आज भी टूट फूट है। ये ज़रूर है कि एक प्लेटफॉर्म था बलोच स्टूडेंट्स का, वो था BSO, तो कोई और ज़ाहिर है कि उनको कोई ऑप्शन उनके पास नहीं था कि कहीं पे वो किसी और सियासी पार्टी वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि बलूचिस्तान का मिजाज ऐसा है कि वो लीग जैसे या दूसरे जैसे मजहबी जमातें, ज़ाहिर कि उस टाइम तो या तो जमात थी या तो जमीयत थी, पीपल पार्टी की ज़ैली तंजीमें ये थे, तो उनको सूट करता था BSO, ज़ाहिर है कि बलोच पॉलिटिक्स उनको सूट करता था, तो इस वजह से वो इकट्ठे मतलब BSO के ही प्लेटफॉर्म पे उन्होंने सियासत की।
اور بعد میں ظاہر ہے کہ جیسے جیسے وہ تعلیمی اداروں سے فارغ ہوتے گئے تو کوئی سرکاری نوکریوں میں چلے گئے، کچھ لوگ جو ہے پارٹیوں میں چلے گئے، ظاہر ہے کہ پھر یہ تو سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے بی ایس او کے بیوروکریٹس کیڈر نے آج تک اپنے سماج میں کیا تبدیلی لائی؟ آپ کے بی ایس او کے پولیٹیکل جو جنہوں نے نوکریاں نہیں کی، جو سیاسی میدان میں کود گئے ہیں، ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کے میں ان کی بات نہیں کرتا۔ جو 70 اور 80 کی دہائی میں جو ایک کیڈر بنی تھی اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ان میں سے بہت سے لوگ لیڈر بن کے نکلے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 60 سے 70، 80 سے 90، 90 سے 2000، 2000، 2010، 2020، یہ 30-40 سالوں کا اگر آپ موازنہ کریں نا جی، آپ کو بی ایس او میں نہ کوئی بہت بڑی جو ہے لیڈرشپ آپ کو نظر نہیں آتی۔ اگر ڈاکٹر مالک بلوچ آج نیشنل پارٹی کے لیڈر ہیں نا، وہ بھی 80 کے دہائی سے ہیں، اس کے بعد کی نہیں ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر حئی صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ 70 سے 80 کی دہائی کے درمیان ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ اسپیشلی خصوصاً 90 کی دہائی کے بعد کی جو لیڈرشپ ہے بی ایس او کی، اس میں وہ قائدانہ وہ ایک اوبر کے کیوں نہیں سامنے آئی؟ کیوں وہ آج بھی کسی کونے قدرے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کبھی کسی سردار کی پارٹی میں چلے جاتے ہیں، کبھی کسی اور پارٹی میں چلے جاتے ہیں، یا جس پارٹی میں وہ موجود ہوتے ہیں ان کا وہ ویلیو نہیں بن پایا۔ کیوں؟ مطلب لیڈرانہ، قائدانہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ کسی پارٹی کے جنرل سیکرٹری بن گئے ہیں، یا کسی پارٹی کے جو ہے ایگزیکٹو باڈی کا یا کور کمیٹی کے ممبر بن گئے ہیں، فیصلہ سازی میں آپ کا جو ہے آپ کی رائے لی جاتی ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ تو کسی بھی جماعت میں ہے، تو پھر یہ دعویٰ ہی غلط ہوگا کہ جی بی ایس او نے قیادت پر فراہم کی ہے، مجھے نہیں نظر آ رہا۔ تو دوسری طرف جو بیوروکریٹک لائن تھی جہاں پہ چیف سیکرٹری کے لیول تک بلوچ بی ایس او کے وہ کیڈر جو ہے وہ پہنچی، معاشرے میں ان کا رول کیا تھا؟ معاشرے میں کیا تبدیلی لائی؟ معاشرے کو کیا فائدہ دیا؟ بلوچستان 1960 میں جس حالت میں تھی آج بھی اسی حالت میں ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے کچھ دوست کہیں کہ جی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوگا، اس میں سیاسی پارٹیوں کا رول ہوگا، اس میں مرکز کا رول ہوگا، میں سب چیز مان لیتا ہوں، آپ سے 2 قدم آگے بڑھ کے میں آپ کی تائید کرتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ ایک چیپٹر ہے، اس کو اپنی جگہ رہنے دیں، اس پہ ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر 10 بیوروکریٹ مل کر اپنے سماج میں تبدیلی نہیں لا سکتے تو اس کا مطلب ان کا جو نظریہ ہے وہ قومیت کا نہیں تھا۔ ان کا مقصد پڑھ کے کوئی پوزیشن لینا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے فیملی کو سپورٹ کرنا تھا، فیملی کو فائنانشلی مضبوط کرنا تھا، اور آج تک یہی چلتا رہا ہے۔ کوئی بھی ریٹائر بیوروکریٹ اٹھا کے دیکھیں، موجودہ بیوروکریٹ اٹھا کے دیکھیں جو بی ایس او سے نکل کے نوکری تک پہنچے ہیں، اپنی 4 دیواری سے باہر کبھی انہوں نے جا کے دیکھا نہیں ہے۔ اسی طرح بی ایس او کا جو سیاسی کیڈر ہے، انہوں نے اپنا یا تو ان میں سیاسی قیادت کی ٹیلنٹ ہی نہیں تھی، اگر ٹیلنٹ تھی تو انہوں نے بھی کمپرومائز کر دیا، کسی کونے میں جی وہ بیٹھ گئے، جی چلیں اس پارٹی سے کم برائے نام ہے، کوئی پوچھتا تو ہے پارٹی کے اندر، کوئی ہم سے رائے تو لیا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بی ایس او کا جو ہم کریم کہتے ہیں وہ ریلی نکالتے ہیں، جی ادھر منشیات ہے، ادھر مطلب کیا کریں، یہ چھوٹے جو عام سماجی جو تنظیمیں کام کرتی ہیں نا، عام سماجی علاقے کا ایک چھوٹا سا ایک این جی او ہوتا ہے نا، جو کام وہ کر رہے ہوتے تھے وہی کام بی ایس او کے سابق کیڈر نے شروع کر دیا۔ میں نہیں کہتا ہوں غلط کام ہے، بالکل صحیح ہے، معاشرے کے لیے ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ناصر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آیا بی ایس او کے اس کیڈر نے کبھی
کوئی ایکیڈمک کام کیا، مل بیٹھ کے انہوں نے کہیں پہ بیٹھ کے لوگوں کو شعور آگاہی دی تاکہ وہ جہالت کی طرف نہ جائیں، وہ منشیات کی طرف نہ جائیں، وہ مس یوز نہ ہوں. بہت سے ادارے کے معاملات ہیں، نہیں کی جی. بلکہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے اس کو اپنی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. وہ ہمیشہ ڈپینڈ رہے بیوروکریٹس پہ کہ وہ کہیں پہ رہائش کا بندوبست کر لے، کہیں پہ کسی سفری اخراجات کا برداشت کر لے. اس طرح بس ایک روٹین انہوں نے بنا لی، بس اس طرح چلتے رہے. کچھ لوگوں نے شاید مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی ایسا کام ایکیڈمک نہیں کی کہ وہ آج میں بیٹھ کے کہہ سکوں کہ جی کم سے کم اگر اور نہیں تو خوزدار میں 4 BSO کے ایکس چیئرمین بیٹھ کے انہوں نے ایک لائبریری بنائی، اس میں لوگوں کو کی طرف جو ہے انہوں نے راغب کر دیا اور ان کو سرکل لگا کے ان کو لیکچر دینے کا سلسلہ شروع کیا. نہیں کیا تو پھر آخر میں نتیجہ یہ رہتا ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں جیسے کہ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی انٹرو میں کہ انور ساجدی صاحب نے اپنے آرٹیکل میں جیسے میں نے کہا کہ ساحل کو الشمس اور بدل کے حوالے کرنے کا فیصلہ، یہ اسی کی سیکوینس میں بات کر رہا ہوں. انور ساجدی صاحب نے ایک خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب جنہوں نے گوادر میں ظاہر کے ایک پبلک کو اکٹھا کیا، ان کو کنونس کی، موٹیویٹ کی، اور وہ ہر معاملے پہ نہ صرف منشیات پہ بلکہ منشیات سے لے کر فشرمین کے مسئلہ، مقامی کاروبار کا مسئلہ، بارڈر ٹریڈ کا مسئلہ، مسنگ پرسن کا مسئلہ، بہت سارے ایشوز کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں. تو اس سے ان کی جو ہے وہ مقبولیت بڑھنی شروع ہوئی ہے. تو انور ساجدی صاحب نے اپنے آرٹیکل میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو باقاعدہ پلانٹ کیا گیا ہے اور آنے والے وقت میں وہ جماعت اسلامی کا امیر بن سکتے ہیں. جب امیر بنیں گے تو یہ چونکہ جماعت اسلامی ایک قدامت پسند جماعت ہے اور ایک قدامت پسند جماعت کے سربراہ ہونے کے ناطے جو ساحلی پٹی ہے، جو گوادر، جیونی، اورماڑہ، یہاں پہ باقاعدہ طور پر جماعت اسلامی کے چھتری تلے البدر اور شمس جیسے کہ بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم کے تحت بدر اور شمس نے بنگالیوں کو مارا، پیٹا اور قتل و غارت گری کی. تو انور ساجدی صاحب کے جو موجودہ آرٹیکل کا یا مقصد یا منشا اگر آپ اس کو سمجھیں وہ یہی ہے. کیونکہ اخبار میرے سامنے ہے تو میں 3 دفعہ میں اس کو پڑھ چکا ہوں. تو یہ انور ساجدی صاحب کہتے ہیں. تو ممکن ہے انور ساجدی صاحب کے پاس چونکہ میں نے جیسے کہ کہا کہ ہمارے موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں اور ویل انفارمڈ ان کی شخصیت ہے، ہر چیز کا پر ان کا دسترس بھی ہے، معلومات تک ان کی دسترس ہے، تجزیہ کرتے ہیں، ان پہ بھی ان کا بڑا گرفت ہوتا ہے. بہت سارے کوالٹیز ہیں انور ساجدی صاحب میں. انور ساجدی صاحب نے BSO کے ایکس کیڈر کے برخلاف ایک اکیڈمی سمجھے بنا دیے. انتخاب اخبار انہوں نے بنا کے بلوچ عوام کی ایک نمائندگی کی ہے. آج بھی روزنامہ انتخاب سب سے زیادہ بلوچ علاقوں میں پڑھی جاتی ہے اور سب سے زیادہ انور ساجدی صاحب کو پڑھا جاتا ہے. جیسے ہی جس آرٹیکل کی بات کر رہا ہوں اس سوشل میڈیا میں کافی بھی وائرل ہوا ہے، تو اس کا مطلب پڑھا بھی جاتا ہے، لوگ سنتے ہیں. ایک توانا آواز بن چکے ہیں انور ساجدی صاحب بلوچ معاشرے کی. اسی طرح BSO کے کیڈر جو چھوٹے موٹے کرتے ہیں ان کے میں نے جیسے کہا کہ برعکس، بالکل برعکس، اگر اسی طرح کا ایک پلیٹ فارم جیسے کہ انور ساجدی صاحب نے بلوچ معاشرے کو اخبار کی صورت میں دیا تھا، ہر ایک BSO کا جو چیئرمین وہ اکٹھے ہو کے آج سے 15 20 30 سال پہلے اگر کوئی اس طرح کا ایکیڈمک کام کرتے تو ان کا بھی ادارہ آج تناور درخت بن چکا ہوتا ہے. چونکہ نہیں کی نا انہوں نے، ابھی بس یہ ریلیاں نکالیں گے، چھوٹے موٹے NGO ٹائپ کام کریں گے. تو انور ساجدی صاحب کا یہ تو کریڈٹ ہے اور اس کریڈٹ کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا.
یہ تو انور ساجدی صاحب کے اپنا ذاتی جو خدمات ہیں بلوچ معاشرے کے لیے وہ ہے، لیکن یہ جو تجزیہ ہے نا، اس میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا تھوڑا سا اعتراض ہے۔ دیکھیں، جہاں تک الشمس اور بدر کا تعلق ہے، کیا بلوچستان میں یہ جو مسلح جتے ہیں یہ الشمس اور بدر نہیں تھے یا نہیں ہیں؟ وٹ سے لے کر خزدار تک 15-20 سالوں میں جو قتل و غارت گری ہوئی وہ الشمس اور بدر نہیں ہے۔ پنجگور میں 6 مہینے کے درمیان 35 لوگ وہاں کے شہری مارے جاتے ہیں، کیا یہ شمس البدر نہیں ہے؟ مکران میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو مسلح جتے کر رہے ہیں، یہ شمس البدر نہیں ہے؟ اواران سے لے کر مند بارڈر تک کہ جو کالی سرفوں میں، بلیک شیشوں میں اسلحہ اٹھا کے لوگوں کا مال متا چھیننا، لوگوں کو بلیک میل کرنا، خواتین کو گھروں میں گھس کے ذبح کرنا، ان کے زیورات چوری کرنا، برمش جیسے واقعات کروانا یا کرنا، یہ الشمس والبدر ہی ہے۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ اور شمس اور بدر نہیں ہے؟ اور یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ نہیں ہو رہے ہیں، چونکہ اس وقت شاید ایک ضرورت تھی، اس وقت بنگالیوں کے خلاف شاید ایک ضرورت تھی، جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم امبریلا تلے شمس اور بدر بنایا گیا۔ اگر شمس اور بدر نے بنگالیوں کو مارا تو انہوں نے مار بھی کھایا، ایسا نہیں ہے کہ الشمس اور بدر نے جو ہے صرف مارا ہے اور مار نہیں کھائی، انہوں نے مار بھی کھایا ہے۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جماعت اسلامی کو ہر موقع مناسبت پہ یا ہر اوقات پہ اس کو اسی طرح شمس اور بدر جو ہے وہ آپ لانچ کر دیں، نہیں ہے ممکن۔ اور شاید وہ وقت اب نہیں ہے جماعت اسلامی کے لیے، وہ والا وقت اب رہا ہی نہیں جیسے کہ 70 کی دہائی میں ہوتا تھا جماعت اسلامی کے لیے۔ بہت سی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اب تک ہمارے ذہنوں میں شمس اور بدر کیوں ہے؟ وہ ایک کردار تھا، شمس اور بدر کا ایک دور تھا، وہ دور گزر گیا، شمس اور بدر بھی گزر گئے، ایکسپائر ہو گئے ہیں، ان کو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ تشدد کرنا، لوگوں کو مارنا، پیٹنا، اٹھانا، یہ تمام کے تمام جو 15-20 سالوں سے ہو رہے ہیں وہ تو الشمس اور بدر کا ہی تو عکس ہے نا جی۔ اس میں جماعت اسلامی نظر نہیں آتی آپ کو۔ جماعت اسلامی ایک ٹائم پیریڈ کے لیے تھا، وہ ٹائم گزر گیا، ابھی وہ ضرورت نہیں ہے جماعت اسلامی کی ابھی ان چیزوں پہ۔ آج کا اگر آپ وقت دیکھیں، آج کے دور میں تو آپ کے کانفرنس جماعتوں سے زیادہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ہارڈ جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا تو زیادہ سخت ہے سیاست آپ کے موجودہ کانفرنس جماعتوں سے۔ جہاں تک مولانا ہدایت الرحمان کا تعلق ہے، اس سے بھی میرا اس لیے اعتراض ہے ذاتی طور پر، میں ادنا ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، ذرا کہ میرا رائے حق تو بنتا ہے میں اختلاف رکھوں، میرا اختلاف انور ساجدی صاحب سے یہ بھی ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے لکھا ہے کہ قوم پرستوں کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے، میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ جب آپ اسپیس چھوڑ دیتے ہیں نا، خلا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو کوئی نہ کوئی آ کے فل کرتا ہے، لیکن وہ جو خلا فل ہوا ہے نا، وہ خلا مولانا ہدایت الرحمان نے جماعت اسلامی کا جھنڈا لے کے آ کے فل نہیں کیا ہے۔ وہ خلا اگر مولانا ہدایت الرحمان نے فل کیا ہے، وہی نعرہ اٹھایا ہے جو قوم پرست سیاسی جماعتوں نے جو نعرہ لے کے وہ نکلے تھے نا، جو اب وہ بھول گئے ہیں، اسی نعرے کے تحت مولانا ہدایت الرحمان جماعت اسلامی کا ہوتے ہوئے بھی اپنا نعرہ نہیں لگا سکے اس معاشرے میں۔ نہ آنے والے وقت میں یہ نعرہ چل پائے گا، اور جس دن مولانا ہدایت الرحمان نے موجودہ نعرہ چھوڑ کے جماعت اسلامی کا نعرہ لگا دیا تو اسی دن سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا مولانا ہدایت الرحمان کا، وہ پستی کی طرف جائیں گے۔ یہ بھول لینا چاہیے کہ جی اگر مولانا ہدایت الرحمان آنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت اسلامی کا امیر بنیں گے، تو پھر وہ میرے خیال میں اگر امیر بنیں گے یہ جو آواز ہے زیادہ توانا ہوگا، اس کو یہ نعرہ جس دن چھوڑے گا جیسے میں نے کہا تو ختم ہو جائیں گا۔ لیکن ہدایت الرحمان یہ نہیں کریں گے کہ وہ اس نعرے کو ہی بنیادی طور پر چھوڑ دیں، اپنا نعرہ لے کے وہ نہیں لا سکتے۔
ایک چیز. پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں. انور ساجدی صاحب مولانا عبدالحق صاحب بلوچ کی تعریف کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی تو جماعت اسلامی سے تھے, انہوں نے اپنی ایک زندگی گزاری جماعت اسلامی میں, لیکن اس کی سمپتی ہمیشہ بلوچ معاشرے کے ساتھ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا عبدالحق بلوچ صاحب سے زیادہ موجودہ مولانا ہدایت الرحمان ہیں, ان کی سمپتی بلوچ عوام کے ساتھ ہے. مسئلہ صرف ایک چیز ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے, یہ کانفرنس جماعتیں بھی اس کو کہتی ہیں, ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ مولانا ہدایت الرحمان نے اپنی تقریر اور تحریر میں بلوچ قوم کے ساتھ ان کے ہمدردی اور سمپتی اور چیزیں بہت سارے وہ کر لیے تھے, لیکن پبلک کے اندر ان کی اتنی شہرت نہیں تھی. پبلک کے اندر وہ اس طرح اپنا تقریر اور تحریر کے ذریعہ وہ نہیں امپوز کر سکے, اب وہ سمپتی گین نہیں کر سکے, پبلک کو قائل نہیں کر سکے, اس لیے وہ پبلک کے اندر ان کا ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اپنی تحریر اور تقریر میں بہت بڑا کردار ہے ان کا. ہدایت الرحمان نے اسی پیٹرن میں جو مولانا عبدالحق بلوچ صاحب نے کیا تھا, وہی پیٹرن اٹھا کے انہوں نے تقریر تحریر کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کو کنونس بھی کیا کہ وہ ان کا ساتھ چلے. وہ اس لیے کیا کہ جو لوگوں کے اپنی دل کی جو باتیں جو مشکلات کا سامنا کر رہے تھے, ان مشکلات کو ایڈریس کرنے والا یہ شخص ہے. جب ایک بندہ آپ کے ساتھ مل کے اپنے غم اور خوشی میں شریک ہے, آپ کے غم کو اپنا غم مانتا ہے, آپ کی خوشی مانتا ہے, تو لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے. بھلے آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو, جمعیت سے ہو, یا کسی قوم پرست جماعت سے ہو. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قوم پرستی صرف اس بنیاد پہ آپ کسی کو قوم پرست کہہ لیں جس کا تعلق کسی قوم پرست جماعت سے اس کو ٹیگ لگا ہوا ہو. ضروری نہیں ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ایک دائرہ بنایا ہوا ہے کہ اس دائرے کے اندر کوئی کہتا ہے میں قوم پرست ہوں تو قوم پرست ہے, اگر وہ اس دائرے سے باہر قوم پرستی کی بات کرتا ہے جی وہ قوم پرست پر نہیں ہے. قوم پرست جماعتوں نے اپنا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ان کے منشور میں شامل ہے, لیکن وہ گراؤنڈ میں نہیں بول سکتے, اس کو اس طرح وہ نہیں فالو کرتے. ایک بندے کے کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے, اس کے منشور میں نہیں لکھا ہوا ہے, لیکن جو قوم پرست جماعت کے منشور میں لکھی ہوئی جو تحریر ہے اس کو اٹھا کے پبلک کے اندر وہ سیاست کرتا ہے, وہ زیادہ پاپولر ہوتا ہے. اس نے اپنے کتاب میں نہیں لکھا ہے, وہ اس نے قوم پرست جماعت کے ہی کتاب سے اٹھا کے آپ کو کر لی ہے. چلتے چلتے ایک چیز میں بہت کچھ بولنا چاہ رہا ہوں لیکن میں نہیں بول سکتا فی الحال. ہمارے دانشوروں کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے پولیٹیکل ورکرز کو, ہمارے سماج کے پڑھے لکھے طبقے کو ایک چیز ریئلائز کر لینا چاہیے. ہماری ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں, ہم امید بہت زیادہ رکھ لیتے ہیں, ہم خود وہ نہیں کر سکتے جو ایک بندہ کر رہا ہے. مثال کے طور پر مولانا ہدایت الرحمان نے گوادر میں مسنگ پرسن کی ریلی سے خطاب کیا. اس نے کہا کہ جی 10 لاکھ لوگ میں کوئٹہ بھی لے کے آؤں گا. یہ بات کوئی قوم پرست جماعت نہیں کہہ سکتا, کوئی دانشور اپنے تحریر میں نہیں لکھ سکتا, میں نہیں بول سکتا. ایک بندہ بولتا بھی ہے اور وہ کر کے دکھاتا بھی ہے, اس پہ مجھے اعتبار نہیں ہے جی, کیونکہ یہ اس نے داڑھی لگا ہے, یہ ملا ہے, تو اس لیے میں اس کو نہیں تسلیم کرتا. ملا کون سا؟ ایک پارٹی کا, ایک طبقے کا, ایک اسکول آف تھاٹ کا جو ملا ہے اس کو نہیں مانتا. دوسرا جو اسکول آف تھاٹ کا ملا ہے اس کو میں مانتا ہوں, جیسے جمعیت علماء اسلام. جمعیت علماء اسلام کے جتنے بھی بلوچ ملا ہیں, آج تک کسی ایک ملا دکھا دے اس نے مسنگ پرسن پہ بات کی ہے, جس نے بلوچ ایشو پہ بات کی ہے, جس نے ریکارڈ ایکٹ پہ بات کی ہے, جس میں گوادر پورٹ پہ بات کی ہو, جس نے گوادر ساحل کی بات کی ہو, جس نے بارڈر ٹریڈ کی بات کی ہو. ایک ملا دکھائیں مولانا غفور حیدری سے, حافظ حسین احمد سے, جتنے بھی آپ کا بلوچ مولانا حضرات ہیں, ایک دکھا دیں, وہ قابل قبول ہے جی, کیونکہ وہ بات نہیں کرتا, وہ قابل قبول ہے. وہ الائنس بھی کر دیتا ہے قوم پرست جماعتیں ان کے ساتھ, اتحادی بھی بنتا ہے, پی ڈی ایم کا حصہ بھی ان کے ساتھ ہے, اس کی قیادت میں زندہ باد مردہ باد بھی کرتا ہے, وہ قابل قبول ہے. لیکن جماعت اسلامی نہیں ہے کیونکہ وہ ملا ہے, قدامت پسند ہے. اور جمعیت علماء اسلام جی وہ تو قدامت پسند نہیں ہے, وہ تو سیکولر ہے جی, ایسا ہے. یہ بات مجھے نہیں سمجھ آتی, کیوں ہمارا جو
سوسائٹی کا دانشور طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ بات کیوں ریئلائز نہیں کرتے یا کیوں نہیں کہتے وہ یہ بات؟ اگر بات ملائیت کی ہے، قدامت پسند کی ہے، تو جماعت اسلامی نے تو 70 کی دہائی میں بنگلہ دیش میں شمس اور بدر بنایا تھا نا۔ آپ کے ان 20 سالوں میں دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے دیوبند طبقہ فکر کا، کیا انہوں نے اسی سول ہاسپٹل میں درجنوں کے حساب سے وکلا کو بم دھماکوں میں نہیں قتل کیا؟ آپ کی کریم کو نہیں مارا؟ ٹھیک ہے، ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے نہیں ہے، لیکن اسکول آف تھاٹ یہی ہے، وہ قابل قبول ہے۔ اچھا، آپ کے ہر شہر گاؤں میں مدارس بنائے جاتے ہیں، فنڈنگ ہوتی ہے، وہ قابل قبول ہے، کیونکہ یہ تو قدامت پسند نہیں ہے۔ ایک کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دینی مدارس کے مخالف ہوں یا میں اس طرح کے جو ان کے ہیں میں ان کی مخالف ہوں، کہنے کا مطلب وہی ہے نا جی، جو کانٹیکٹ چل رہا ہے نا اس کانٹیکٹ پہ میری بات ہو رہی ہے، تو وہ قابل قبول ہے۔ مولانا فضل الرحمن قابل قبول ہے، سراج الحق قابل قبول نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب رائے ہے یا کیسا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو یہ ایک چیز برداشت ہوتی ہے دوسری چیز نہیں برداشت ہوتی۔ اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام۔ مولانا فضل الرحمن کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، وہ تمام ایشو پہ بات کرتے ہیں، بلوچستان پہ بات نہیں کرتا، بلوچستان کے ایشو پہ بات نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ پشتون بھی الائی ہے، بلوچ بھی الائی ہے، اتحاد ہے، پی ڈی ایم ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ وہ نہیں سمجھ آتی مجھے۔ اگر جماعت اسلامی کا ایک لوکل مولوی جہاں پہ وہ بیٹھ کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے، جو باتیں وہ کرتا ہے قوم پر جماعت کا لیڈر خواب میں بھی نہیں سوچتا خوف کی وجہ سے، وہ سر عام اسٹیج میں بیٹھ کے وہ بات کر جاتا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے جی، کیونکہ وہ قدامت پسند ہے۔ تو ہمیں دو رائے نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں اگر قدامت پسندی سے خطرہ ہے اس میں تو پھر جمعیت بھی ہے، اس میں جماعت اسلامی دونوں شامل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی 70 والی دہائی میں شمس اور بدر کا کوئی پھر وجود آ جائے گا۔ میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ پھر مولانا ہدایت الرحمن کو امیر بننا چاہیے، جماعت اسلامی کا بالکل بننا چاہیے، کم سے کم سراج الحق سے تو پھر بھی بہتر ہوگا، کیونکہ اسی معاشرے کا ایک مچھیرے کا بیٹا ہے، اسی معاشرے سے ہے۔ جو کچھ وہ اب کر رہا ہے اگر یہ آپ لے کے وہ چلا جائے گا تو یہ میرے خیال میں خطرے کے بجائے بہتری ہے۔ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔